کا जवाब दूंगा और एक गलत फहमी को दूर करूंगा और एक आम सवाल का जवाब दूंगा और 12वां आम सवाल, 12वां गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि इस्लाम अगर सारे इंसानों के लिए, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना जाने के लिए, गैर मुसलमानों को क्यों मुमानियत है मक्का और मदीना जाने से? इसका जवाब है कि हर देश में कोई कैंटोनमेंट एरिया होती है। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जो सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिर्फ वो, हर नागरिक नहीं जा सकता है, एवरी सिटीजन कैन नॉट गो। वो नागरिक जो मिलिट्री में है या देश की हिफाजत के लिए है, सिर्फ वो नागरिक जा सकता है, आम नागरिक नहीं। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इंडियन जाऊंगा, नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना है, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो उनको जाने की इजाजत है, गैर मुसलमानों को नहीं। और हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है, वीजा के बिना आप मुल्क में जा नहीं सकते। और हर मुल्क के अपने शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पता है, जब मैं पहली बार गया था सिंगापुर में सन 1986 में, मैंने इमिग्रेशन फॉर्म पे देखा डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आपके पास ड्रग निकलता है, हासिल होता है, कत्ल। आपने क्या सकते, सजा है मौत, इतना बेरहम लॉ। आपको सिंगापुर जाने का, लॉ में मानो तो सिंगापुर में मत आओ। अमेरिका में जाने के इतने सवालात की फहरिस्त है। अभी पूछते क्या आप टेररिस्ट है? आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लाखों लोग को वीजा किसने भी लिखा है कि हाँ, किसने भी लिखा है मैं, हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं? क्यों ये पूछते हैं अल्लाह आलम, लेकिन ऐसे सवाल भी पूछते। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सबसे अहम जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम रिक्वायरमेंट मक्का मदीना जाने के लिए है कि वो इंसान को अपने जबान से कहना चाहिए ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अगर ये वो मानते हैं फिर ही वो मक्का और मदीना जा सकते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीजा टू गो टू मक्का और मदीना। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मेरी तकरीर यहां ही खत्म करता हूं, ताकि गैर मुसलमानों के सवालात का जवाब दे सकूं मैं। और मैं तकरीर को खत्म करता हूं कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो जाएगा, और बातिल खत्म होने के लिए पैदा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज हक बात कही जाएगी बेखतर, राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व खतर, रसनो दार से तुम हमको डराते क्यों हो। ये थे हक बात कहने वाले बेखौफ व खतर डॉक्टर जाकिर नायक साहब, गैर मुस्लिमों के शुबहात का जवाब दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जो सबसे मुअस्सिर और दिलचस्प सेशन होता है वो सवाल व जवाब का है। अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए चंद बातों का हर मुसलमान भाई और हर मुसलमान बहन के लिए लिहाज रखना ज़रूरी है। मैंने मुसलमान भाइयों और बहनों का नाम इसलिए लिया कि देखिए, मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो अल्लाह को और आखिरत के दिन को मानता है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हम तमाम मुसलमान भाई और तमाम मुसलमान बहनें अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मेज़बान की हैसियत रखते हैं। हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम बहनें हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। हमारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को सवाल करने का मौका दें।
میں اپنے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ جو ہے وہ ضرور بتائیں. سوال اور بہنوں کو کوئی سوال جو اسلام سے متعلق ہو غلط فہمی وہ ڈاکٹر ذاکر صاحب سے کر سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی کوئی فقہی اختلاف والا سوال نہ کیجیے. کوئی ایسا سوال جو نامناسب ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا. آج کے اس اجلاس میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. پہلا مائک میرے بائیں جانب ادھر بھائیوں میں، اسی طریقے سے دوسرا بھی بھائیوں کی جانب شعبے میں، اور اسی طریقے سے مائک نمبر 3 بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے، اور 2 مائک کا انتظام بہنوں کے شعبے میں، مائک نمبر 4 اور مائک نمبر 5. اگر کوئی غیر مسلم بھائی مائک نمبر 1 میں ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. جی نمسکار ذاکر صاحب. میرا نام ہے راجیشور، میں ممبئی نیرول سے آیا ہوں، اور مجھے یہاں پر لے کے آ رہا ہے میرے دوست شری عظیم ملتانی نے. تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں. تو میرا یہ کہنا ہے، ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں، سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں، کرسچن بولتا ہے میں عیسائی ہوں، تو سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا اپنا پریچے دیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، کس نے ہے، اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے؟ کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں جو کہ انسانیت دھرم ہے، اور کوئی دھرم کو نہ مانے، نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی، اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور تھوڑا اور ایک سوال ساتھ میں اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سر، میں پوچھنا چاہوں گا، بنا دھرم کو قبولے بغیر کیا انسان نیک اور صحیح راستے پہ چل نہیں سکتا ہے؟ اور یہ جو اپنے اپنے دھرم کے گرو ہیں وہ کس لیے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں؟ یہ میرا پرشن ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہندو ہوں، میں مسلم ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں. تو یہ دھرم کو کس نے بنایا؟ دھرم ہونا چاہیے کہ صرف، بالکل صحیح ہے، دھرم ہونا چاہیے کہ، اور وہ ہونا چاہیے انسانیت. اور کیا دھرم کو، بھائی صاحب پوچھتے دھرم ہونا چاہیے کہ، پھر پوچھتے کیا دھرم کو قبول کرنا ضروری ہے؟ اور کیا ایک دھرم میں ماننا ضروری ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کون کہتا ہے میں مسلم ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے سکھ ہوں. یہ دھرم کو کس نے بنایا؟ اور دھرم ہونا چاہیے ایک کو. صحیح ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے، وہ ہے اپنی زندگی اللہ کے، خدا کے، ایشور کے، بھگوان کے احکامات کے مطابق بسر کرنا. تو دین ہونا چاہیے ایک ہی. یہ کتنے دین کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا. آپ کا سوال تھا کس نے؟ انسانوں نے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور، ہمارا بھگوان، ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا، ایک ہی مذہب بنایا، وہ ہے امن حاصل کرنا، شانتی حاصل کرنا، سلامتی حاصل کرنا، اپنے خالق کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد. اسی لیے دین، مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا، لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئی. ملاوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا، دوسری کتاب بھیجی، پھر ملاوٹ ہوئی، پھر نئی مذہب، پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لیے. اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے.
کئی کتابیں بھیجے. آخری کتاب میں لکھا ہے سورہ رات میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا. سورہ رات سورہ 13 آیت نمبر 7 اور سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. آخری کتاب ہے قرآن, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا, ہم نے اس میں ملاوٹ پیدا کی. مذہب کا اگر صحیح معنی لے, ہندو کا کیا معنی ہے؟ ہندو کی کیا معنی؟ ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے, جو انڈس ویلی کے اس طرف رہتا ہے, اسے کہتے ہیں ہندو. یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لیے. تم اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہندو وہ ہے جو بت پرستی کرتا, وہ غلط ہے. تو صحیح معنی ہندو کے میں ہندو ہوں. عیسائی کے معنی کیا؟ عیسائی کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام جو چیز پہ عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی ہوں, کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اور پکا عیسائی ہوں. جو کا مطلب کیا؟ جو کا مطلب وہ جو خدا سے اللہ سے محبت کرتا ہے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. مسلم کے معنی کیا؟ مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد, میں مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ ملاوٹ بعد میں آئے. جو عیسیٰ علیہ السلام نے سیکھا اس میں ملاوٹ آئی. تو دھرم صرف ایک ہونا چاہیے. آپ کا دوسرا بھاگ, ہم کیوں نہ صرف انسانیت پہ عمل کریں؟ بھائی صاحب, آپ اچھے مسلمان بن نہیں سکتے جب تک آپ اچھے انسان ہیں. اچھے مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان بننے پڑے گا. اچھا انسان بننا مطلب, ایک مثال دے رہا ہوں جو میں نے کل دیا تھا. اچھا انسان بننا مطلب اسکول پاس کرنا. اچھا مسلمان بننا مطلب پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی کرنے کا 10ویں پاس کرنے کے بعد بھی پی ایچ ڈی کر سکتے. آپ بولے 10ویں کے بعد میں خوش ہوں, نہیں, میں پی ایچ ڈی کے بعد خوش ہوں. تو اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے. جیسا میں نے شروع میں کیا, آپ ایک مجھے اسلام کی تعلیم بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہو. ایک بھی نہیں. تو اسلام مذہب انسانیت کا ہے, لیکن انسانیت کے علاوہ اور چیز آپ کو سکھا رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ شراب مت پیو. اب انسانیت میں شراب پی سکتے کیا؟ نہیں. انسانیت کی کتاب میں آپ شراب پی سکتے. ہمارا خالق بولتا ہے نہیں, شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ آج جتنے بلاತ್ಕಾರ ہو رہے 80% سے زیادہ, یا وہ جو آدمی بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, کیا وہ عورت جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے, یا دونوں, تینوں میں سے ایک شراب کے نشے میں تھا. ادھر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا شراب کے نشے میں تھا, یا جو عورت پہ بلاತ್ಕಾರ ہوا گیا ہے, یا دونوں شراب کے نشے میں تھے. 80%. اس لیے ہمارا خالق, ہمارا رب کہتا ہے شراب مت پیو. انسانیت کہتی ہے شراب پیو. آپ کس میں مانیں گے, انسانیت یا رب میں؟ تو اسی لیے مسلم بننا انسانیت کا پی ایچ ڈی ہے. اچھا انسان بننا مطلب اسکول پاس کرنا. میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ اچھا انسان پہلا بنو پھر مسلم بنو. اچھا انسان بننے کے لیے رب کی عبادت کرنا ضروری ہے. آپ نے پوچھا کہ کوئی مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس رولز ریگولیشن نہیں ہے, آپ جب اسکول میں جائیں گے آپ بولیں گے اسکول کے رولز کو فالو کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ایک دن پیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن نیلے کپڑے پہنوں گا, ایک دن لال, نہیں. رول فالو سب لوگ ساتھ میں اے بی سی ڈی, نہیں میں اے سی ڈی بی پڑھوں گا, زیڈ پڑھوں گا, نہیں, اے بی سی ڈی ای ایف جی قاعدے سے پڑھو. آپ کوئی قاعدہ فالو, اب بولیں گے رول فالو کرنا ضروری ہے, میں لیفٹ ہینڈ سے نہیں چلاؤں گا, رائٹ ہینڈ پہ چلاؤں گا. ہندوستان میں تو رائٹ ہینڈ ڈرائیو, امریکہ میں تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو. نہیں, لال کے اوپر مطلب میں جاؤں گا, گرین مطلب میں ٹھہر جاؤں گا. رول نہیں فالو کریں گے تو کیسا جیئیں گے, کیسا گاڑی چلائیں گے؟ تو جب
गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा।